नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब चीन के 2 रोज़ा एक कामयाब दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और साथ ही जिसको फ़ॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया है कि वो अक्टूबर के आखिर में पहले सऊदी अरब और फिर ईरान तशरीफ़ लेके जाएंगे और ये अमेरिका की रिक्वेस्ट पे सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन की गुफ्त व शनीद की तनाज़ों को हल करने की एक कोशिश है। तहम सऊदी अरब की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और हिंदुस्तानी अखबारात को अगर देखें तो ऐसा तासुर लगता है कि सऊदी अरब कोशिश करेगा कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान के दरमियान या तो मुलाकात हो या इमरान खान को ये समझाया जाए कि नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमरान खान का रेट्रिक है और ताबड़तोड़ हमले हैं उन्हें नीचे किया जाए। इमरान खान और उनकी हुकूमत इस चैलेंज को किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, बिकॉज़ इमरान खान की पॉलिटिक्स के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। ये भी एक सवाल है जो हमारे सामने रहेगा। ताहम नाज़रीन, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ में पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसे पाकिस्तान की गुज़श्ता 20 बरस की डिप्लोमेसी में कई दफ़ा यूनिलैटरल कंसेशंस जो हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ ने 4 पॉइंट पे एक कंसेशन दी, लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी वो अपने प्रोसेस और पॉलिसी पे स्टक रही। पाकिस्तान ने कई दफ़ा हिंदुस्तान को खुश करने की कोशिश की। ये भी एक एलिमेंट है जो हम देखेंगे कि इस वक्त जो दबाव है अमेरिका का और सऊदी अरब का भी मुमकिन है, उसे प्राइम मिनिस्टर किस तरह से हैंडल करते हैं। फिर जो एक इशू है कि अल्टीमेट जो एनालिसिस है पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान की डायरेक्शन का, वो फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक दोनों मिलके ही उस पर उसका दारोमदार है। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि आज ये चीज़ अभी किसी हद तक अभाम का शिकार है, लेकिन लग यही रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने जेल से सपोर्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। मौलाना फजल रहमान को कहा है कि उनकी जमात PMLN, उसके लीडर, उसके वर्कर्स जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हैं, उस वक्त तक खड़े हैं जब तक कि ये हुकूमत जो है इमरान खान की ख़त्म नहीं होती। ये वो मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ हैं जो हमारे सामने। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ, फ़ॉरेन पॉलिसी से ही हम बात का आगाज़ भी करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर जनाब सरदार आसिफ अहमद अली साहब, जो लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे वाया सेटेलाइट लिंक DSNG के ज़रिए। नजमुद्दीन शेख साहब, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, हमें ज्वाइन कर सकेंगे कराची से वाया सेटेलाइट लिंक। आबिदा हुसैन साहिबा, साबिक सफ़ीर रही अमेरिका में, पॉलिटिशियन भी रही हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी वाया सेटेलाइट लिंक। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सारे इस पैनल से बात का आगाज़ करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा सरदार मसूद खान साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, और प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर होने के अलावा पाकिस्तान के सफारतकार रहे, लाइफ लॉन्ग करियर डिप्लोमेट थे और चीन में बहुत मुद्दत गुजारी, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे चाइना में। सरदार मसूद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आप प्रेसिडेंट साहब कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का, मिलिट्री चीफ, DGI, प्लानिंग कमीशन के, हमारे प्लानिंग के जो मिनिस्टर थे, रेलवे के मिनिस्टर थे, हमारे कॉमर्स के मिनिस्टर थे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, इन सब लोगों का जो एक बहुत ही इस डेलीगेशन का भरपूर दौरा है 2 दिन का, उसमें चीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से भी जॉइंट स्टेटमेंट में खासा जिक्र हुआ। आप इसकी सिग्निफिकेंस को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हमेशा से मजबूत रहे हैं और हर दौरा जो होता है, हर वज़ीर-ए-आज़म का या उनकी तरफ से कोई आला सतह का दौरा हो तो उससे ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिश की जाती है और जो गलतफहमियां फैलाई जा रही होती हैं उनको दूर करने का एक मौका होता है और दुनिया को सिग्नल दिया जाता है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं और एक ही समत में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इसका इतना चर्चा नहीं होता जितना कि इसकी अहमियत के ऊपर जोर दिया जाता है जब भी चीन और पाकिस्तान के रहनुमा मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त का जो दौरा है वो गैर मामूली अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि इसका मजमूई तनाजुर कश्मीर की सूरत हाल है। तो और चीन की तरफ से जो है एक वाज़ेह बयान भी आया है कश्मीर के सिलसिले में। तो और 2 दिन के बाद मतलब फिर जो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग साहब की भी मुलाकात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी सिग्नलिंग की गई है और वो सारी दुनिया में रजिस्टर। जी, मैं प्रेसिडेंट साहब, मैं इसी तरफ आना चाहता था सरदार साहब के, एक दिन के बाद यानी कल चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं वो हिंदुस्तान में चेन्नई में पहुंचेंगे, जहां एक इनफॉर्मल टॉक्स हो रही हैं उनकी और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, जहां चीन की एक्सपेक्टेशन और डिमांड ये है कि हिंदुस्तान का जो सेलुलर नेटवर्क है, 3G नेटवर्क है, उसके अंदर से चाइनीज़ टेलीकॉम जाइंट जो है हवावे, उससे ना निकाला जाए अंडर वाशिंगटन प्रेशर। सो एक क्रूशल डिसीजन करना है हिंदुस्तान ने और चीन ने। जी, एक तो ये फैसला है, दूसरे ये मैं आपको बताऊं कि
ہندوستان اور چین کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، اور خاص طور سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کے جو اختلافات وہ سامنے بھی آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہندوستان اور چین کے معاشی اور تجارتی تعلقات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا جو تجارتی حجم ہے دونوں ممالک کا وہ $75 ارب کے قریب ہے، اور یہ بہت جلد جو ہے $100 ارب کے قریب پہنچ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ہندوستان میں بہت بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، کوئی میرا خیال ہے کہ 8 بلین کے قریب ان کی سرمایہ کاری ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک طرف ان کے اختلافات ہیں، دوسری طرف ان کے تعلقات بڑھ بھی رہے ہیں، اور جو ہے پھر جو آپ کو یہ پتا ہے کہ ہندوستان جو ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی کھل کر مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ ایک پیچیدہ تعلقات ہیں اور ان کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی اختلافات ہیں مثلا مسئلہ کشمیر سے متعلق، یا جو دوسرے ہندوستان کے اور چین کے درمیان جو سرحدی تنازع ہیں، ان کے حل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب، لیکن ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ ہندوستان جا رہے ہیں، 2 دن کے دورے پہ ہیں، وہاں ہندوستان کے پرائم منسٹر سے ملیں گے، کمرشل ایشوز ہیں، ٹریڈ کے ایشوز ہیں، ہواوے کا ایشو ہے، لیکن ابھی تک چین کی جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، فارن منسٹر تو ان کے یہاں پہ آئے ہیں، لیکن گزشتہ 1 برس میں عمران خان پاکستانی پرائم منسٹر کا یہ تیسرا دورہ تھا چین کا، لیکن ابھی تک پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا یہاں دورہ نہیں ہوا۔ یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ پہلے 2 دورے ہوئے تھے، بلکہ میرے خیال 3 دورے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے جو دور تھا، جو پچھلا 5 سالہ دور تھا، اس میں صدر شی جن پنگ بھی آئے تھے 2015 میں، اور اس کے بعد لی کیچیانگ بھی ہو کے گئے تھے، تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ چینی قیادت جو ہے، اس کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے جو تقریباً 10 سال تک محیط ہوتا ہے، تو وہ طے کرتے ہیں کہ کس ملک میں کتنی بار جانا ہے۔ لیکن جو آپ کا یہ سوال درست ہے کہ جو غیر معمولی حالات رونما ہوئے ہیں علاقے میں، اور جس طریقے سے پاکستان اور چین کے درمیان رابطے بڑھے ہیں اور حساس موضوعات کے اوپر رابطے کیے گئے ہیں، یہ ضروری ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ چین کو کہے گا کہ صدر شی جن پنگ کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم لی کیچیانگ کو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار مسعود خان، جو پاکستان کے لائف لانگ کے ڈپلومیٹ رہے، چین میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے، ہمیں اپنا پرسپیکٹو دے رہے تھے اس دورے کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ ہم آگے چلتے ہیں، میں چلنا چاہوں گا نجم الدین شیخ صاحب کی طرف، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں پاکستان کے۔ نجم الدین شیخ صاحب، جو پرائم منسٹر کا اب اعلان ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جائیں گے ایک میڈیشن ایفرٹ پہ سعودی عرب اور اس کے بعد ایران جائیں گے، تاہم ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایران سعودی عرب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس انویسٹمنٹ سمٹ اور کانفرنس کے لیے پہنچیں گے، اور یہ توقع ہے کہ سعودی عرب کچھ دباؤ ڈالے گا پرائم منسٹر عمران خان پہ کہ یا تو نریندر مودی سے کوئی انفارمل ملاقات کریں، یا نریندر مودی کے خلاف اپنے ریٹرک اور اپنی نکتہ چینی جو ہے اسے نیچے لے کے آئیں۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ زیادہ اہم ہے کہ سعودی عربیہ کو اب احساس ہوا ہے کہ جو صورتحال ہے خلیج میں، ہماری طرف سے پرشین گلف لیکن عرب خلیج جسے کہتے ہیں، کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے اس میں ان کے لیے بھی بہت خطرات پیدا ہو رہے ہیں، اور حالانکہ ان کی جو توقعات تھیں امریکہ سے، وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی، اور ان کے اگر وہ پوری ہوتی تو سعودی عربیہ کو جو قیمت ادا کرنی پڑتی، اس کا اب ان کو احساس ہونے لگا ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہی کچھ اشارہ ایران کی طرف کیا ہے، اور یہ متحدہ عرب ایمریٹس نے اس پہ پہل کی ہے۔ اب محمد بن سلمان نے بھی کچھ اس طرف رجحان کیا ہے، اور اس میں ان کو چونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی خاص پاکستان کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، تو اگر پاکستان سے انہوں نے یہ التجا کی ہے یا ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کرے، تو یہ سب سے اہم چیز ہے، چونکہ اس میں نہ صرف سعودی عربیہ ملوث ہے لیکن امریکہ، مطلب بہت بڑی اپرچونٹی ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے۔ جی، اپرچونٹی بھی ہے اور اس میں رسکس بھی ہیں، لیکن رسک کو آپ ایک طرف رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان کریں گے
وہ وہی ہوگا جو کہ ٹریڈیشنلی پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ اگر دو مسلمان ممالک میں کسی قسم کا ڈسپیوٹ ہے یا تنازع ہے تو پاکستان نہ ایک طرف ہوگا نہ دوسری طرف ہوگا، لیکن دونوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا. تو یہ کوشش بالکل وہی ہوگی جو کہ ٹریڈیشنلی پاکستان کی پوزیشن رہی ہے. اب اس میں کتنی ڈیفنس سے، کتنی کلیئرٹی کے ساتھ اور کتنی ڈپلومیٹکلی آپ اس کو آگے بڑھائیں، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. سردار آصف احمد علی صاحب ایکس فورن منسٹر ہیں پاکستان کے. جو سوال میں نے دوسرا پوچھا تھا نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھنا چاہا جس کو وہ ایڈریس نہیں کر سکے، کہ ہندوستان کے اخبارات کو دیکھ کے وہاں جو کامنٹریاں ہو رہی ہیں مختلف کالمنسٹ ایڈیٹرز کی طرف سے، ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی خواہش ہوگی اور دباؤ بھی ہوگا، کیونکہ پبلکلی وہ نہیں مانتے کہ کسی طرح عمران خان اور نریندر مودی کے درمیان کوئی سافٹننگ ہو، کوئی انفارمل قسم کی ملاقات ہو جائے، کوئی خبر نکلے، کوئی آپٹکس چینج ہوں، یا عمران خان کو سعودیز یہ سمجھائیں کہ بھائی آپ نریندر مودی پہ جو ذاتی طور پر اتنے تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کیے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ہندو سپرمیسٹ، ہولو کاسٹ، گجرات کا یاد دلاتے ہیں، اس میں کمی ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے عمران خان اس سچویشن کو ہینڈل کریں گے اگر یہ پریشر سعودیز کی طرف سے آئے گا؟ جی دیکھیں، اس ماحول میں جہاں کہ اتنی زیادہ ٹینشن ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور وہ جو واقعات جو یہاں ہو چکے ہیں، جو مودی نے کشمیر میں جو کر دیا ہے اور جو کر رہا ہے، ہر روز کر رہا ہے، کرفیو لگا کے 90 لاکھ لوگوں کو گرفتار وہ اس نے کیا ہوا ہے. یہ تاریخ میں ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ یونیک ایک ایگزامپل ہے. اب اس ایٹماسفیئر میں سلمان بن محمد یہ کوشش کریں یا وہ چاہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹس کرنی ہے. اب ان کے اور مڈل ایسٹ میں کنسرنز بڑے محمد بن سلمان سیریس ہو چکے ہیں کہ ان کی اور ان کی آئل انڈسٹری جو 60% متاثر ہوئی ہے ان ڈرون اٹیکس کی وجہ سے. اب ان کے لیے ایشوز دوسرے ہیں. ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ مودی اور عمران خان بغل گیر ہوں اور کٹھے بیٹھ کے باتیں کریں. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ماحول موجود ہے انڈیا پاکستان کا، اگر عمران خان انہیں ملتا ہے تو پھر پاکستان میں جو ریئیکشن ہوگی بڑی سخت ہوگی، بڑی سویئر ہوگی، اور عمران خان صاحب کی ساکھ جو ہے بڑی بری طرح متاثر ہوگی اس سے، کیونکہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہندوستان سے اس وقت بات کریں گے جب وہ نہ ہی صرف کرفیو اٹھاتے ہیں بلکہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو پوری طرح ریسٹور کرتے ہیں. تو یہ پوزیشن لے کے اس کے بعد وہاں وہ جا کے سردار صاحب تھینک یو. میں یہی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا پاکستان. میں یہی انالیسس بالکل صحیح. میں یہی انالیسس آپ سے سمجھنا چاہتا تھا، یہ پرسپیکٹو سمجھنا چاہتا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 31 اکتوبر کو یہاں پہنچیں گے ان کے لشکر سارے، تو مطلب عمران خان بھلا کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کوشش ضرور ہوگی کہ کچھ سعودی عرب میں. لیکن اسی میں اگر میں عابدہ حسین صاحبہ کو لا سکوں، عابدہ حسین صاحبہ آپ نہ صرف ڈپلومیٹ رہی ہیں، ایمبیسڈر رہی ہیں، آپ کا پالیٹکس سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ نے پالیٹکس پہ لکھا بھی ہے، بہت بولا بھی ہے، آپ تمام کریکٹر سے واقف ہیں. یہ جو خبر ہم سن رہے ہیں، اور فورن پالیسی الٹیمیٹلی ڈومیسٹک پالیٹکس سے لنکڈ ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ابتدائیے میں، تو جو ہم سنتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بالآخر یہ فیصلہ کیا، خط لکھا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک اسٹرانگ فیصلہ کیا کہ ان کے تمام لیڈرشپ اور پارٹی اور رینک اینڈ فائل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی ٹل دا ٹائم، جب تک کہ عمران خان کی حکومت گر نہ جائے. یہ وہ پوزیشن ہے جس میں شہباز شریف صاحب تھوڑا سا اس سے ڈسٹنس کرتے نظر آتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں کوئی کھلم کھلا شامل نہیں ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو فورن پالیسی ہے اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، کس قسم کا چیلنج آپ دیکھتی ہیں اس وقت؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک
عمران خان کی فارن پالیسی کا تعلق ہے وہ تو صحیح سمت میں جا رہی ہے، اور ان کی مثلاً جو تقریر تھی اقوام متحدہ میں اس کی خاصی پذیرائی ہوئی ہے، اور ان کا جو دورہ چین اب تیسرا دورہ ہے، ہر دورہ ان کا کامیاب جا رہا ہے۔ پھر ان کو جو ایک ثالثی کا کردار ملا ہے سعودی عرب اور ایران کے مابین، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر اس میں وہ کوئی پیش رفت کر پائے تو ان کے قد میں مزید اضافہ ہوگا۔ جہاں تک ڈومیسٹک پالیسی کا تعلق ہے، یہ نون لیگ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ بھی کرے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس سے کوئی ہل جائے گی۔ البتہ مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اور اکانومی ہماری ڈاؤن ہے۔ عمران خان اکانومی کے حوالے سے کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکے، اور IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود ہماری معیشت نے کسی قسم کی طاقت نہیں پکڑی۔ تو ان کا معاملہ جو ہے اس وقت جو الجھا ہوا ہے وہ اقتصادی معاملہ ہے، اور اس پہ ان کو خاص توجہ دینی ہوگی۔ عابدہ حسین صاحب، یہی تو ایشو ہے کہ نواز شریف، PMLN، مولانا اور PPP سبھی عمران خان صاحب کی جو کمزور پرفارمنس ہے معاشی پالیسی میں، ان کی حکومت کی جو مشکلات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو گرانی ہے، جو نرخ بہت زیادہ ہے، جو انڈسٹری نہیں پک کری، اسی کا تو اپوزیشن فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو فورن پالیسی میں وہ اچیومنٹس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ فورن پالیسی کے ذریعے بھی تو پاکستان کی اکانومی کو اور اسٹیٹ کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں جو کامیابی ان کو ہوتے نظر آتی ہے، کیا وہ آپ دیکھتی ہیں کہ ضائع ہو جائے گی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے جو اس وقت ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی، اس کا رسک ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ان کی جو کوشش ہے اس کو پبلک میں کوئی لمبی چوڑی پذیرائی نہیں ہوگی۔ جو ان کے مخصوص سپورٹر ہیں وہی صرف اس میں دلچسپی لیں گے، لیکن عوام الناس میں اس کا کوئی لمبا چوڑا اثر نہیں ہوگا۔ البتہ عوام الناس میں عمران خان کا معیشت کی طرف توجہ دینا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تاکہ معیشت ہماری بہتر ہو پائے۔ بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک میں تھوڑا سا سم اپ کروں۔ جیسا کہ میں نے اس پروگرام کے ابتدائیے میں شروع میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہمیں فورن پالیسی میں اچیومنٹس کرتے نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو بار بار فورن پالیسی میں، فورن ایرینا میں، انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں، خواہ وہ امریکہ کے ساتھ ہوں، سعودی عرب کے ساتھ ہوں، ایران کے ساتھ ہوں، ترکی کے ساتھ ہوں، ملیشیا کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، قطر کے ساتھ ہوں، UAE کے ساتھ ہوں، وہاں ہمیں ایک مثبت، ایگریسو، اسرٹیو انیشیٹو لیتے نظر آتی ہے اور پاکستان کے لیے کنسیشنز حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی کے ساتھ ساتھ یہ حکومت پاکستان کی جو ڈومیسٹک اکنامک پالیسی ہے اور جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہاں پہ کوئی پیش رفت نہیں کر پاتی، نہ تو یہ اپوزیشن کو اپنی فورن پالیسی کے ایجنڈے میں اور پرفارمنس کے اندر کوئی شریک بنا پاتی ہے، نہ ہی یہ اکنامک مسائل جو ہیں ایک سال کے بعد اس کا کوئی حل نکال پاتی ہے۔ یہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نواز شریف کی بری پرفارمنس کی وجہ سے یا پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کی وجہ سے یہ معاشی مسئلے ہم نے انہیرٹ کیے ہیں، اس میں دیر لگے گی، اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جو صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے اور اب اپوزیشن کو کھیلنے کے لیے ایک سپیس مل رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے ایک پوزیشن لے رہے ہیں یا دھاوا بولنا چاہتے ہیں، اور اب انہیں اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ نواز شریف صاحب کی سپورٹ بھی حاصل ہے، جس کے بارے میں سیدہ عابدہ حسین صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہو پائے گا۔ اسی پہ مزید ہم بات کرتے ہیں اس دونوں کمبینیشن پہ فورن پالیسی ڈومیسٹک کے آفٹر بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ میں سیدھا چلتا ہوں سردار آصف احمد علی صاحب کے پاس، جو سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اکنامک افیئرز کے منسٹر بھی رہے ہیں۔ سردار صاحب،
آپ نے سنا بیگم عابدہ حسین صاحبہ کو سمجھتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی جو بھی ایفرٹس ہیں اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا. میرا سوال پیچیدہ ہے کہ فورن پالیسی میں آپ فورن منسٹر بھی رہے ہیں لیکن آپ ایک کوئنٹسینشل پولیٹیشین ہیں, اکنامک افیئرس کے منسٹر رہے ہیں, پاکستان کی سیاست سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہے. عمران خان کی حکومت جو چوکے یا چھکے لگانے کی کوشش کر رہی ہے فورن پالیسی کے ارینا میں, اور بھرپور بڑی اسرٹیو فورن پالیسی ہے, لیکن ڈومیسٹک پالیٹکس کے جو مسئلے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو نیچے لا رہے ہیں, اس کے لیے چیلنج بنتے چلے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, عابدہ حسین صاحبہ نے ٹھیک بات فرمائی کہ الٹیمیٹلی تو آپ کو ڈومیسٹک صورتحال پہ کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں تک فورن پالیسی کا تعلق ہے وہ بھی اس بات کی تائید کریں گی, اور میرے خیال شیخ صاحب بھی کریں گے, کہ بہت موومنٹ ہوئی ہے فورن پالیسی میں, اور کشمیر کے اوپر ایک بہت ہلچل مچی ہے دنیا میں. اس سے یہ کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مودی کی صحت پہ کوئی اثر پڑا ہے, مگر ایک دنیا میں ایک لہر چلی ہے, جگہ جگہ بات ہو رہی ہے, یو ایس کانگریس میں ہو رہی ہے, یو ایس جوڈیشری میں شروع ہوگی ہونی, ساری دنیا کی پارلیمنٹس میں پبلک اوپینین موڈ ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کی ایک بہترین انہوں نے ایک تقریر کی جنرل اسمبلی میں جس کا امپیکٹ یقیناً ہوا, اور اس طرح ان کی جو یہ کاوشیں ہیں, ان کو کہا گیا, ٹرمپ جو نے خود ریکویسٹ کیا کہ ایران کے ساتھ آپ ہماری ثالثی کرائیں, ہم تیار ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بائی دی وے میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے کم جو بیلیجرنٹ اور سب سے کم جو وار لائک پریزیڈنٹ امریکہ کا آیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اس نے کوئی وار ابھی تک شروع نہیں کی. وہ ہم سب سے اس کے بارے میں نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ وی نو دیٹ ہی از the least warring. نہیں, اس سے تو اتفاق کرنا پڑے گا, بیکاز ان کو دکھایا ایسے گیا تھا کہ بہت ایگریسو ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن دوسری بات میں اب جو ڈومیسٹک کی بات ہے, یقیناً مولانا صاحب جو کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا پہلے سردار صاحب یہ وضاحت کر دیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں, سردار صاحب تھوڑی سی ایک سردار صاحب یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ جب آپ کہتے ہیں, نہیں میرا ایک سوال, ایک اور سوال, ایک ایڈیشنل اضافی سوال لے لیں, وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اوپینین مولڈ ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان نے اسرٹ کیا ہے فورن پالیسی میں, پھر آپ نے کہا مودی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا یہ جو اوپینین مولڈ ہو رہی ہے اس سے ہندوستان پہ کوئی پریشر پڑتا آپ کو نظر آتا ہے؟ جی فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ بضد ہے اور وہ اسی طرح کشمیر کو انڈر پریشر رکھنا چاہ رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اتنی بڑی اکانومی ہے اور دنیا کو اس کی اتنی ضرورت ہے دنیا کو کہ اس کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہونا. امریکہ نے ایشیا میں ان کو چاہیے کہ چین کے خلاف پاور کو کھڑے کرنا, اور مختلف ریزنز ہیں جن کو وہ پیش کرتا ہے, مگر یہ کوئی صورتحال مستقل نہیں رہے گی. صورتحال ڈائنامک ہے, اس نے چینج ہونا ہے بالآخر, اور اس چینج کے لیے پاکستان کو بھی محنت بے پناہ اور کرنی پڑے گی. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اسٹیٹک سچویشن ہے, اب آ جائیں, یہ اس میں کوئی پرماننس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگئی ڈومیسٹک پالیٹکس کی. ڈومیسٹک پالیٹکس کا جو رپڑ ہے وہ کس حد تک عمران خان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور ان کے لیے ایک چیلنج ہے؟ جی میں اس کا, اگر آپ یہ ہاف اے منٹ آئی نیڈ ٹو سے دس, وہ ڈیفینیٹلی ہے, مگر میں یہ بات ضرور کروں گا آپ کی خدمت میں, آپ کے مہمانوں کی خدمت میں, کہ یہ دو پارٹیز جو تھیں, جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, جو کہ ایک لبرل پروگریسو لیفٹ آف سینٹر پارٹی تھی, اور وہ مذہب کو سیاست میں لانے کے ہمیشہ خلاف رہی تھی, اور پھر مسلم لیگ جو کہ کہتی ہے, کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس قائد اعظم کا ورثہ ہے, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ ول پاکستان بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ, تو قائد اعظم نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ دو جماعتیں
اب اس جماعت کی قیادت میں یہ ایک فریڈم موومنٹ، فریڈم نہ جانے کس سے ہمیں فریڈم دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اب ہمیں فریڈم دلائیں گے اور ان کو جیلوں سے نکالیں گے، آزادی اور وہ مارچ. اس پارٹی کے سربراہ ہیں جو کہ جمعیت العلماء ہند کی سکسیسر پارٹی ہے پاکستان میں. شیم آن دیم ڈاکٹر صاحب، شیم آن دیز ٹو پارٹیز، کہ ایک مولوی جو 2% ووٹ لے سکتا ہے پاکستان میں، ان کے مقابلے میں یہ دو پارٹیاں تحریک انصاف سے کہیں زیادہ ووٹ انہوں نے لیے. آج اس کی دم بن چکے ہیں اس مولوی کی جو کہ 2% ووٹوں کا وارث ہے اس ملک میں. تو what else can we say? Shame on them. کہ اگر خود Very interesting perspective. no problem. Very interesting perspective, They're- سردار صاحب. Very interesting. لیکن ذرا مجھے اب نجم الدین شیخ صاحب کی طرف آنے دیجیے، میرے ساتھ رہیے. نجم الدین شیخ صاحب، وہی سوال جب سردار صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں دنیا میں ہلچل بہت مچی، کشمیر کا ذکر بہت ہوا، پاکستان نے بہت اسرٹ کرنے کی کوشش کی، کشمیری گروپس بھی بڑی بریفنگ کر رہے ہیں، سینٹ کی، کانگریس کی، ذرائع ابلاغ میں بھی بہت کچھ ہوا، لیکن کیا ہندوستان کے عزم پہ اور ڈٹرمنیشن پہ کوئی پریشر پڑتا آپ کو نظر آتا ہے کشمیر کے ایشو پہ؟ میں پہلے تو ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ڈومیسٹک سچویشن کیا ہے. میں ڈومیسٹک سچویشن کا باہر نہیں ہوں، لیکن اس وقت میں یہ پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ نہ 27 اکتوبر نہ 30 اکتوبر عمران خان صاحب کی حکومت پہ کسی قسم کا اثر ڈال سکتی ہے، اور عمران خان کو اس اعتماد سے آگے چلنا چاہیے کہ یہ جو واقعات ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں. ابھی آپ کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. آپ کو فوکس کرنا ہے ان چیزوں پہ جو آپ کی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھا سکیں، اور ان میں سر فہرست لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ آپ نے کامنٹ کر ہی دیا ہے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ، تو کیوں کہہ رہے ہیں ایسا کہ نہیں ہے یہ چیلنج؟ کیوں کہتے ہیں آپ؟ یو این انٹیلیجنٹ مین، کیوں کہتے ہیں کہ چیلنج نہیں ہے یہ مولانا، چیلنج نہیں ہے؟ نو، I'll tell you why. دیکھیے رائٹ ناؤ آپ کی جو صورتحال ہے اس میں یہ آپ کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں وہ کاہے پہ ہیں؟ وہ اس پہ ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اور آپ کو ٹیکس اور جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ آپ کا ساری سب کانٹیننٹ، ساری ساؤتھ ایشیا میں نہیں، اب صرف سب سہارا کے افریقہ کے کچھ ممالک ہیں جو آپ سے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو رکھتے ہیں. اگر آپ ٹیکسز نہیں لیں گے تو آپ کس قسم کی ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں؟ تاجر کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم سیلز ٹیکس نہیں دیں گے، ہم اپنی شناخت نہیں کروائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ دیکھیے جب تک ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں تب تک آپ ہماری بات مانیں گے. اگر اس پہ وہ مان گئے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو رہنے کی کوئی جواز نہیں بنتا. ان کا جواز یہی بنتا ہے کہ صاحب ہم سب سے انصاف کے بنا پہ جو ٹیکسز ہیں وہ دیں گے تو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ہوں گے، اور وہ ڈیولپمنٹ کے جب ہم پیسے لگائیں گے تب اقتصادی صورتحال سدھر سکتی ہے. اگر یہ نہ کریں تو پھر آپ ابھی بھی ساؤتھ ایشیا میں آپ کی لوئسٹ ایچ ڈی آئی ہے، لوئسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، تو آپ اسی سچویشن میں رہیں گے. اگر آپ شروع کرتے ہیں کہ آپ سے نیپال آگے ہے، شری لنکا آگے ہے، بنگلہ دیش آگے ہے، تو یہ آپ کو ایک یاد دلاتا ہے کہ آپ کہاں تھے اور کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور یہ آپ کی ڈومیسٹک سچویشن کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اس دباؤ کے اندر نہ آئیں کہ صاحب تاجر مظاہرہ کر رہے ہیں اور مسلم لیگ ان کی پذیرائی کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی ان کی پذیرائی کر رہی ہے. اس سے نہیں کام چلے گا. آپ کو فرملی کرنا پڑے گا کہ صاحب ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سدھارنا ہے. اب جہاں تک آپ کے فارن پالیسی کا تعلق ہے، دیکھیے فارن پالیسی آپ کی اسی پہ منحصر ہے کہ آپ کی اندرونی طاقت کیا ہے. میں کوئکلی عابدہ حسین صاحبہ کا یہ رسپانس لے لوں کہ عابدہ حسین صاحبہ آپ تو ایمبیسڈر رہی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ جو رد عمل ہے امریکہ کے اندر سے انٹلیکچوئل قسم کا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے انڈیا پہ؟ دیکھیے جی، امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور امریکہ اگر کوشش کرے تو ہندوستان کو وہ ایک ریزنیبل رویے
کی طرف یقیناً لے جا سکتا ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے یہ تو کہا ہے کہ مودی اور عمران خان کی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک لمحہ آفر بھی کی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہماری ان کے ساتھ لابی کس حد تک تیز یا مؤثر ہو سکتی ہے۔ اگر امریکہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے مفید ہوگا کسی قسم کی بھی اگر ثالثی ہو کشمیر کے حوالے سے تو پاکستان اس کو سہرائے گا اور پاکستان کے لیے یقیناً وہ مفید ہوگا۔ لیکن بیسا صاحب کوئی اس کی پری کنڈیشنز تو ہوں گی نا اس ثالثی کی؟ انڈیا آپٹکس کر لیتا ہے، جیسے نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے نریندر مودی آ گئے، کوئی اس کے پیچھے فارن پالیسی ورک نہیں تھا، کوئی پروسیس نہیں تھا، لیکن آپٹکس انہوں نے جنریٹ کر دیے، تو انڈیا آپٹکس کا ماسٹر ہے۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ثالثی ہوتی ہے کہ جو کرفیو ہے امپوزڈ کشمیر میں، اگرچہ ہندوستان اس کو کرفیو کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، وہ ریسٹرکشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہرحال فی الواقعہ کرفیو ہے، یہ کرفیو لفٹ ہونا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جو کشمیری قائدین انہوں نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں ان کو رہا کرنا ہوگا، اور پھر جو 1 لاکھ فوج انہوں نے وہاں بٹھائی ہے وادی کشمیر میں اس کو کم کرنا ہوگا۔ تو یہ اہم نکات ہیں جن کے باعث کشمیر کے حل کی جانب کچھ پیش رفت ہو سکتی۔ جی 10 لاکھ۔ ایک بریک مجھے لینی ہے، میرے ساتھ رہیے، ایک بریک مجھے لینی ہے۔ بریک سے واپس آ کے مزید اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، بیکاز چین میں جو سب سے بڑا جو پریزنٹیشن یا کلیم کیا گیا ہے پاکستان کی سائڈ سے وہ یہ ہے کہ چین میں کشمیر کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، بریف کیا گیا ہے، بائی لیٹرل جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے حقیقت ہے کہ اس میں چین نے بہت کھل کے کشمیر کا ذکر کیا ہے، پاکستان کی پوزیشن کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان کے اخبارات میں اور ہندوستان کی حکومت کی طرف اس پہ ایک رد عمل بھی ہوا ہے۔ آفٹر بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ایک فریش خبر ہے جو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب نے سابقہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کو چودھری شوگر مل کے کیس میں بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ لیگل ہے کیونکہ گرفتار تو پہلے بھی وہ جیل میں ہے، لیکن جیل سے اب انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں نیب کے لایا جائے گا جہاں مزید ان سے پوچھ گچھ جو ہے وہ چودھری شوگر مل کے حوالے سے ہوگی۔ یہ وہی کیس ہے جس میں اس سے پہلے جناب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ گرفتار ہوئی ہیں۔ یہ بہرحال ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری آج کی ایک اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ وہ بھی تھی جب لندن میں پولیس نے تھوڑی دیر کے لیے گرفتار کیا متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب کو۔ ٹیررزم کے چارجز پریس کر دیے ہیں۔ بہت عرصے سے یہ ٹیررزم کے چارجز جو تھے 2013 سے یا 14 سے یہ چیز پینڈنگ تھی، لیکن بہرحال وہ چارجز پریس کر دیے گئے ہیں، اور ایک عام تاثر ہے کہ شاید وہ انٹرسٹ جو سپورٹ کرتے تھے الطاف حسین صاحب کو برطانیہ میں، اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ الطاف حسین کی جو ہے کراچی کی سیاست کے حد تک کوئی ریلیونس یا کوئی افادیت جو ہے وہ نہیں رہی۔ سردار آصف احمد علی صاحب پولیٹیشین بھی ہیں، ایکس فارن منسٹر بھی ہیں، الطاف حسین کی جو گرفتاری جو چارجز ہیں ٹیرر چارجز جو پریس کرنے کے، اس کا کیا مزید کوئی کراچی کی پالیٹکس پہ اثر پڑے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا اثر و رسوخ بالکل ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، کچھ یہ اور بھی فیکٹرز ہیں۔ ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ عمران خان برطانیہ میں ایک پاپولر انسان ہے، از ویری ویل نون، اور وہی برطانیہ کی گورنمنٹ جو کہ پہلے ٹال مٹول کیا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ پہلے آ چکا ہے عدالتوں میں۔ اب پہلی بار ایک انہوں نے لیگل سٹیپس کو لیے ہیں،
اور الطاف حسین کو گرفتار تو نہیں کیا مگر اس کے اوپر بہت سی پابندیاں لگائی ہیں. الطاف حسین سر پہلے کیا پھر ضمانت دے دی میرا خیال ہے گھنٹے کے بعد نہیں رہی وہ جی، اور وہ ان کے لیے تو چلنا پھرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک تاثر موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہے، حیدرآباد میں موجود ہے کہ الطاف حسین صاحب ان سرکلز میں جو ان کے سپورٹرز ہوا کرتے تھے کہ اب الطاف حسین صاحب اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کا مستقبل اب نہیں ہے. تو اسی لیے اب ایم کیو ایم کے جتنے کراچی حیدرآباد کے جو سپورٹرز ہیں سکر تک، وہ اپنی آپشنز کو کھول رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کیا سوٹ کرتا ہے جس سے ان کے انٹرسٹ سے ہیں باہر ہو سکے. اس وقت جو کراچی کی صورتحال تو آپ کے مہمانوں کے سامنے ہے. مجھے بڑی ہمدردی ہے شیخ صاحب کے ساتھ، کہیں ان کے گھر کے باہر بھی کہیں کوڑے کے ڈھیر نہ ہوں. یہ کراچی جو کہ اتنا خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا ایک کوڑوں کا ڈھیر بن گیا ہے. تو یقیناً سم تھنگ از ویری رانگ ان کراچی. انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوں گے. اور اس میں جو ماضی کی پالیسیز ہیں وہ دے آر ریسپانسبل، دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار آل دس. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ایک سائڈ پہ چیز آئی تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس کا پوچھ لوں. نجم الدین شیخ صاحب، جو ایک سوال پہلے میں نے اٹھایا تھا اور جسے سردار مسعود خان صاحب نے ایڈریس بھی کیا اور اس پہ ناکافی رہی اس کا انالیسس. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب تیسری دفعہ ایک بہت ہی ہائی پاورڈ ایکسپینڈڈ ڈیلیگیشن لے کے چین جاتے ہیں، لیکن چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کا ابھی تک پاکستان کا گزشتہ 1 برس میں یا 13 ماہ میں ابھی تک کوئی ان کا دورہ پاکستان کا نہیں ہوا، جبکہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کل پہنچ رہے ہیں ہندوستان میں نریندر مودی کو ملنے کے لیے. یہ اس چیز کا انالیسس آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان اور چین کا جو رشتہ ہے اس میں چین کے مفادات کیا ہیں. ایک تو چین بہت سی سرمایہ کاری کر رہا ہے ہندوستان میں اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی مارکیٹس کو کھولنے کے لیے تیار ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ہندوستان کے وہ آ کے چین میں کام کریں اور بینیفیشل دونوں کے لیے بینیفیشل مفاد بنے. اس میں ایک تو اقتصادی مفاد ہیں لیکن دوسرے سیاسی مفاد ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کرنا چاہتا ہے کہ ہندوستان کو چین کے خلاف کھڑا کیا جائے، اس سے وہ ہندوستان کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کو اس طرح ہٹانا چاہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ جس حد تک بچایا جا سکتا ہے اس حد تک بچایا جائے اور اس پہ اس کی ٹھیس نہ پہنچے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کس قسم کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں. ابھی بھی چین نے آپ سے کہا ہے دا فیکٹس آن دا گراؤنڈ آر کلیئر کشمیر کے سلسلے میں، اور اس سے آگے نہیں بڑھے ہیں. اب مجھے اندازہ ہے کہ جب وہان کی ڈپلیکیشن ہوگی ہندوستان میں تو وہ اسی قسم کی وہ بات چیت کریں گے کہ صاحب ہم 20 ارب ڈالر زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں. ہواوی آپ کے یہاں 5G میں کوئک کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں بریک سے ختم ہونے سے پہلے. عابدہ حسین میں کوئک عابدہ حسین صاحبہ، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ انتہائی کمپلیکس ریلیشن شپ ہے، ایک طرف وہاں پہنچ رہے ہیں، کنڈیم بھی کر دیا، کشمیر کا ایشو بھی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہے، لیکن انڈین امبریس بھی ہے. یور کوئک کامنٹ آن دیٹ، چائنا انڈیا. دیکھیے جی، چائنا انڈیا ریلیشن شپ جو ہے اس میں کچھ مسائل بھی ہیں، لیکن چین چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ وہ اپنے تجارتی تعلقات بھی بڑھائے، اقتصادی تعلقات بڑھائے، اور جہاں تک ان کے بارڈر کا الجھا ہوا مسئلہ ہے وہ تو جوں کا توں ہے. بہرحال چین پاکستان کو خاص اہمیت دیتا ہے اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑے واضح طور پہ پاکستان کے موقف کو سہرایا ہے. تو اس لیے جو ہندوستان چین تعلقات ہیں ان پہ ہمیں کوئی تشویش ڈیفینیٹلی. لیکن میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. میرے تمام گیسٹ کا بہت شکریہ، بہت صحیح کہہ رہی ہیں کہ واقعی بہت اسٹرانگلی کیا. وقت میرا ختم ہو گیا، تمام فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اس بحث کا. ناظرین آج اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.